बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर ग़ुलाम अली। आज के प्रोग्राम बातें और मुलाकातें में आपका आज का ये प्रोग्राम बहुत ही एक यूनिक किस्म का, मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम है, क्योंकि आज के हमारे मेहमान बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को 20 साल तक सर्व करते रहे। हमारे जाने पहचाने वाइस चांसलर, साबिक़ वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद सांगी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। सर, हम आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली के सिलसिले का एक कड़ी है और इस सिलसिले में मेरे साथी मेज़बान चेयरपर्सन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट डॉक्टर सलीम इकबाल साहब हैं जो इस प्रोग्राम में मावनत करेंगे। तो सर, हम आपसे एक बुनियादी से सवाल के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। पहले तो बहुत सारी जो बाकायदा बातें हैं उनसे पहले आप हमें काइंडली बताइएगा कि आपका अपना जो फील्ड है वो क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपका प्रोफेशनल कैरियर, इस हवाले से काइंडली हमारे नाजरीन से कुछ गुफ्तगू कीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत ख़ास तो नहीं है। प्राइमरी तालीम, सेकेंडरी और कॉलेज की तालीम जो है ना वो मैंने लाड़काना से हासिल की और उसके बाद जो है ना वो यूनिवर्सिटी में जाकर मेहरान यूनिवर्सिटी में मैंने इंजीनियरिंग की और अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ पे मैंने पोजीशन ली और मुझे स्कॉलरशिप मिला और मैंने जो है ना वो पीएचडी की कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में यूके से। और उसके बाद जो है ना वो बाद में मुझे कुछ थोड़ी सी और ज़रूरत महसूस हुई तो मैं पोस्ट डॉक के लिए एजुकेशन में डिपार्टमेंट में चला गया। केंट स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैंने पोस्ट डॉक की। डॉक्टर साहब, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में भी हमसे शेयर करें कि आपने अपना प्रोफेशनल करियर कहाँ से स्टार्ट किया। देखिए, बेसिकली तो मैं इंजीनियर हूँ और उसी हिसाब से मेरी ट्रेनिंग भी रही है कि हम प्लानिंग भी करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, उसको चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारी जो है ना वो एक बेसिक ट्रेनिंग है। लेकिन फिर मेरा जो है ना वो रुझान था एजुकेशन की तरफ। तो मैंने स्टार्ट तो किया था सुई साधारण गैस कंपनी से, जो उस वक्त कराची गैस थी अभी पहले, और फिर मैं पीएचडी करने चला गया और वापस आके सुई साधारण को ही ज्वाइन किया और वहाँ की कंप्यूटराइजेशन में किरदार अदा किया। फिर उनको पीसी कल्चर पे लेके आया। फिर उसके बाद मैं हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला में गया जहाँ पे मैंने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम किया और वहाँ पे जो है ना उनकी जो है ना उसमें कैपेसिटी डेवलप की। फिर मेरा जो है ना वो दिल इंडस्ट्री से ज़रा थोड़ा सा हट गया। फिर मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो उस वक्त अभी ईएमई कॉलेज था, उसको ज्वाइन किया। फिर थोड़ा अरसा मैंने आईबीएम में भी काम किया है, जो मशहूर कंपनी है। फिर वहाँ से मेरे पास चैलेंज आया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करना है और ख़ास तौर पे मेरे सिटी लाड़काना में था ज़ैबिस को, तो मैं वहाँ पे चला गया और 3 माह के अंदर जो है ना वो उसको स्टार्ट करके लेके आया। उस बुनियाद पे जो है ना वो ज़ैबिस कराची कैंपस, जो मेन कैंपस है, वहाँ पे उन्होंने मुझे हायर कर लिया। और मैं तो घूमने गया था तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे ज्वाइन करना है और अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, 3 दिन का टाइम दे दिया। खैर मैं ज्वाइन कर लिया वहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू कर दी, जो कि उस वक्त अभी कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ कन्वर्ट हो रही थी। तो हमने सबसे पहला प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन का शुरू किया, जो कि यूएस करिकुलम पे बेस्ड था और उसको हमने कराची में इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया। फिर मुझे एक चैलेंज मिला, लाहौर में एक इंस्टीट्यूशन था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, उसको इस्टेब्लिश किया। 4 माह में उसको भी इस्टेब्लिश कर लिया। फिर मुझे जो है ना वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का फुल टाइम जॉब मिला और मेरी दिली ख्वाहिश भी ये थी कि जो अंडर प्रिविलेज और गरीब लोग हैं पूरे मुल्क में, उन तक जो है ना वो एक्सपर्टीज़ पहुँचे। तो फिर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और तकरीबन 18-19 साल मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में चेयरमैन कंप्यूटर साइंस, फिर डीन 2 मरतबा और फिर डायरेक्टर जो है ना वो काफ़ी सारी
प्रोजेक्ट्स का, और साथ साथ में फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैंने 4 साल एज अ वाइस चांसलर भी काम किया और फिर अब रिटायर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस ने किस तरह से आपको हेल्प किया कि आप एक तालीमी शोबा के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें? देखिए, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि वहाँ काम करके दिखाना पड़ता है, काम पढ़ना नहीं पड़ता। तो हमने जो है ना वो काम करके दिखाना था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को उस हिसाब से डेवलप किया कि स्टूडेंट न सिर्फ पढ़े बल्कि उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करके दिखाए। इसलिए उनकी ट्रेनिंग को इस अंदाज में डेवलप किया कि वो करके दिखाए। तो जब मैं ज़ैबिस वाला जो मेरा काम था वो ज़्यादा था, हालांकि मैंने नस्ट में भी उनको जो है ना वो स्टूडेंट्स के ग्रुपिंग करके इस तरह किया कि 70 स्टूडेंट होते थे और कंप्यूटर उनके पास सिर्फ 14 थे। तो हम एक ही क्लास को जो है ना वो 5 मरतबा रिपीट करते थे, और 6ठी मरतबा जो है ना जो लड़के रह जाते थे उनके लिए रिपीट करते थे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, लोगों ने देखनी थी। तो उस तरह से हमने उधर भी इम्प्लीमेंट किया। फिर वही ज़ैबिस में जो है ना जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के लोगों को उनको टीचिंग के लिए रखा। तो वो न सिर्फ उनको थ्योरी पढ़ाते थे जो हमारा करिकुलम होता था, लेकिन उसके साथ साथ उनको प्रैक्टिकल की हिंट्स देते थे। तो हमारी जो टीचिंग फैकल्टी थी उसमें जो है ना वो ओरेकल पढ़ाया भी जाता था और ओरेकल कराया भी जाता था, IBM पढ़ाया जाता था, IBM कराया जाता था। और इस वजह से वो लोग जो है इंडस्ट्री में बहुत ही कामयाब गए कि हालांकि हमारी कंपटीशन कराची में उस वक्त IBA के साथ थी, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम IT का चल रहा था और फास्ट के साथ, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो है ना वो उनसे पहले 3 साल में ही आगे निकल गए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो बहुत सारी फील्ड्स में काफ़ी आगे हैं। यकीनन तमाम स्टूडेंट्स हमारे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में एट पार हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने एडमिनिस्ट्रेटिकली और एकेडमिकली प्रोसेसेस में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई? देखें ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो 99 में मैं आया था, तो उस वक्त जो है ना वो यहाँ पे एक डिप्लोमा चलता था जो भी कोबोल और इस तरह की चीज़ें अभी भी पढ़ा रहे थे उस ज़माने में। तो उसको इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ नहीं किया जाता था, और मेरे स्टूडेंट्स जो है ना उन बेचारों को इंटरव्यू कॉल भी नहीं आती थी कि ये ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, जब तक आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं है इंडस्ट्री में, मार्केट में, तो आपने क्या करना है। हमने फ़ौरन उनके लिए 3+4 ईयर 3 साल की ग्रेजुएशन और ऑनर्स डिग्री 4 साल की, उसके हिसाब से जो है ना मॉड्यूलर करिकुलम डिज़ाइन किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये करिकुलम जो बेस था वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बोर्ड जो USA और जो है ना कंप्यूटर सोसाइटी जो है उनके मतलब करिकुलम पे जो उनको कम्पिटेंसीज चाहिए थी उनकी बेस पे किया। तो जब ये स्टूडेंट्स वहाँ पे डेवलप हुए ओपन यूनिवर्सिटी में, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगहों पे गए, रोल्स रॉयस में काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और हर जगह पे पहुँच गए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो ये स्टूडेंट्स हैं। ज़ैबिस के भी बहुत रहे ओपन यूनिवर्सिटी की, हालांकि हमारा डायरेक्ट टीचिंग नहीं थी, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगहों पे पहुँचे, बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे। डॉक्टर साहब, आपने चेयरपर्सन से लेके वाइस चांसलर तक का सफ़र तय किया, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि एक शख्स जो चेयरपर्सन के तौर पे आया, उसने सारे प्रोसेसेस को देखा, तमाम एडमन, फैकल्टी और बाकी जितने भी मामलात यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए होते हैं उनसे गुजरने के बाद जब उसी इदारे के सरबराह के तौर पे आपने ज्वाइन किया, तो आपका क्या ख्याल है कि आपके लिए कितना मुफीद हुआ वो पिछला एक्सपीरियंस इसी यूनिवर्सिटी का जब आपने वाइस चांसलर के तौर पे ज्वाइन किया? देखिए, मेरी बेसिक जिस तरह मैंने बताया इंजीनियरिंग ट्रेनिंग थी, तो हम जो है ना वो फोकस करते थे और फोकस करके उस पर कंसंट्रेशन करते थे ताकि उस वक्त के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखें। जिस वक्त मैं चेयरमैन था तो मैंने कभी वाइस चांसलर की तरफ देखा नहीं था कि मैं वाइस चांसलर बनूंगा या डीन बनूंगा। मैंने चेयरमैन को फोकस करके चेयरमैन के हिसाब से डिपार्टमेंट को, उसकी फैसिलिटीज़ को, उसके करिकुलम को, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को और जो है ना वो यूनिवर्सिटी को एज सच जो है ना डेवलप करना शुरू किया। क्योंकि अगर मेरी सिर्फ डिपार्टमेंट डेवलप होती और यूनिवर्सिटी डेवलप नहीं होती तो भी हमें मुश्किल आती, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो यूनिवर्सिटी की बाकी डिपार्टमेंट में जाते तो उनको प्रॉब्लम आती।
تو ساتھ ساتھ میں ہم نے اس پہ کیا، اور یونیورسٹی کی مختلف کمیٹیز میں میں نے جو ہے نا وہ فلی کنٹریبیوٹ کیا. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جس وقت میں آیا تھا تو اس سال ہم جو ہے نا یونیورسٹی کے 25 سال منا رہے تھے، اور ابھی جب میں آج بیٹھا ہوں تو ہم جو ہے نا وہ 50 سال کی تقریبات کر رہے ہیں. تو میری پہلی تقریب جو تھی نا جس میں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، آرگنائز کی تھی، وہ 25 سال کی تھی، اور اس پہ سب سے پہلے مجھے جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے نا وائس چانسلر سے اپریسیشن لیٹر ملا تھا، جو آج بھی میرے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے. حالانکہ مجھے آئے ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے تھے. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ کی پروسیسز کو بہتر کیا، اس کے کریکولم کو بہتر کیا، اس کی کوالٹی کو بہتر کیا، اس کے لیے اسٹینڈرڈز بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کیا. کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا ماڈل جو ہے وہ ڈسٹنس والا ہے، جس میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ نے اپنے گھر کے پاس پڑھنا ہے اور لوکل انسٹیٹیوشن میں پڑھنا ہے. تو لوکل انسٹیٹیوشن کا جو ہے نا وہ ہم نے پورا اسٹینڈرڈ بنایا کہ جب تک یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم ان کو نہیں کریں گے. اور اس میں فیسلٹیز بھی تھی، کلاس رومز بھی تھے، کینٹین بھی تھی، مسجد بھی تھی، اس گرلز کے لیے جو ہے نا وہ کامن رومز بھی تھے، اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ریکریشن فیسلٹیز بھی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی لائبریری تھی، فیکلٹی تھی خاص طور پہ. تو ان کو جب تک ہم نے جو ہے نا پراپرلی ڈسکرائب نہیں کیا اور ان سے امپلیمنٹ نہیں کرایا اس وقت تک ہم سینٹر کو منظور نہیں کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں چونکہ کمپیوٹر کی ایجوکیشن کافی اچھی جا رہی تھی تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں نے تعاون کیا، اور بڑی جلدی، کیونکہ اس وقت اتنی کاسٹ اس پہ لگتی نہیں تھی اور اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ تھے. اور میرے پاس جو ہے نا 1400 سے لے کر 2000 اسٹوڈنٹس نیشن وائڈ داخلہ لیتے تھے، اور ہم ان کو 3 سال کے بعد ان کو ڈگری دے دیتے تھے تاکہ وہ جو ہے نا جاب بھی کر سکیں. فاصلاتی نظام ہو یا کوئی نظام بھی ہو، اس میں جو ہے نا آپ کی کوالٹی آف ایجوکیشن میٹر کرتی ہے. جب تک آپ اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کو جو ہے نا آپ اس لیول پہ نہیں لے کے آتے جو کہ باقی لوگ دے رہے ہیں، بلکہ اس سے اوپر کر کے نہیں لے کے آتے، آپ کے اسٹوڈنٹس کی عزت نہیں ہوگی، آپ کی ڈپارٹمنٹ کی عزت نہیں ہوتی. اب میں صرف آپ کو اتنا چھوٹا سا بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں سافٹ ویئر کمپٹیشن ہوتا تھا، ڈاکٹر A.Q. خان مرحوم کا سافٹ ویئر کمپٹیشن ہر سال ہوتا تھا، جس میں یونیورسٹیز کے لوگ آتے تھے. تو میں گیا تھا اس میں جج تو نہیں تھا، لیکن جو ہے نا وہ آخری جو ان کا فائنل جس میں ایوارڈ ہوتے ہیں یہی اسلام آباد میں تھا، اور اس میں ہم گئے تو ججز کا سربراہ مجھے مل گیا راستے میں ہی. تو میں نے اسے پوچھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں، تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو ہرانا مشکل ہے. اور یہ کوئی اور نہیں تھا، فاسٹ کا جو ہے نا وہ یونیورسٹی کا ایک سینئر بندہ کہہ رہا تھا. آپ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اس لیول پہ لے کے جاتے تھے جب وہ ان سے آگے نکل گئے تو یہ ایک سکسیس تھی. اور اس میں ہماری امپلیمنٹیشن جو ہے نا تھی، ہر چیز پہ کنٹرول تھا کہ آپ کی لائبریری صحیح ہے، 10,000 کتابیں ہیں یا نہیں ہیں لوکلی اس لائبریری میں، آپ کے پاس جو ہے نا وہ لائبریرین ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے نا وہ ان کو کتابیں ایشو ہوتی ہے نہیں ہوتی، لڑکوں کے پاس کتابیں پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی. ہم اپنی کتابوں پہ بچوں سے بھی فیڈ بیک لیتے تھے، اور اللہ کی مہربانی ہے وائس چانسلر کا میرے ساتھ بہت تعاون تھا. میں جدھر بھی نکل جاتا تھا تو جاتے ہوئے صرف میں ایک خط لکھتا تھا کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں اور 3 دن کے لیے جا رہا ہوں. تو صرف انہی کو پتہ ہوتا تھا، اور جو ہے نا وہ جہاں پہ میں جا رہا ہوتا تھا جس نے انتظام کرنا تھا اس کو صرف پتہ ہوتا تھا، باقی میں جا کے نا اچانک کر لیتا تھا. اور کوئی بھی چھوٹی شکایت آتی تھی ہم اس کی ویریفیکیشن ضرور کرتے تھے، مطلب ایکشن نہیں لیتے تھے، ویریفیکیشن کر کے اس کے بعد ایکشن لیتے تھے. اور وہ ایکشن جو ہے نا کریکٹیو ایکشن تھا. ہم کوشش کرتے تھے کہ اس جگہ کو کریکٹ کر کے، ہم نے جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کیا کہ انسٹیٹیوشن لوکل کو بند کر دے، وہاں پہ فیکلٹی کر لے، وہاں پہ کر لے. ایک مرتبہ ایسا آیا کہ جو ہے نا وہ ویژول سی پڑھانی پڑی تھی کیونکہ وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی، مثال طور ہے. اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ چونکہ پورے پاکستان میں نیٹ ورک بنا ہوا تھا، ویژول سی کا کوئی گریجویٹ ہی نہیں تھا، کسی نے MSc کسی یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں گئی تھی. کیا کرتے، وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو میں نے جو ہے نا وہ سب سے 2 فیکلٹی ممبروں کو بلایا،
इंस्टीट्यूशन से और अपने पास कोर्स कंडक्ट कराया और विजुअल सी उनको पढ़ाई, उनको किताब दी। जब वो वापस गए तो उन्होंने स्टूडेंट को विजुअल सी पढ़ाई। जब वो विजुअल सी पढ़ के और उसमें काम करके स्टूडेंट आगे गए तो वो जो बाकी इंस्टीट्यूशन थे ना, जितने भी मशहूर थे, उनसे उनकी जो है ना वो वैल्यू काफ़ी ऊंची हो गई। और स्टूडेंट्स को माशाल्लाह जो है ना, न सिर्फ मतलब कि इंटरव्यू कॉल पे जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कंपटीशन में जिस तरह बनाया कि हमारे स्टूडेंट को कंपटीशन में हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि स्टूडेंट से काम कराया जाता था। ये नहीं कि जो है ना आए और डिग्री लेके जाए, काम पूरा करना होता था, करिकुलम पूरा करना होता था, लेबॉर्ट्री पूरी करनी होती थी, लाइब्रेरी में पढ़ना होता था, पेपर भी हम लोग बनाते थे, वो पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता था कि उसमें आंसर स्टूडेंट ने अपने दिमाग से देने, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थे। और मैंने स्टूडेंट के करिकुलम में ऐसी चीज़ें शामिल की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्ट स्किल्स जो 33% यूएसए में आमतौर पे होते हैं, तो उसमें हमने उनको फ्रेंच लैंग्वेज और अरबिक पढ़ा दी। इंग्लिश वो पहले पढ़ रहे थे, तो फ्रेंच और अरबिक की वजह साथ साथ अगर वो यूरोप में चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, तो उनको एक एडवांटेज हो जाता था और अदर स्टूडेंट्स। अगर वो जो है ना वो 4-5 जो है फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़ पढ़ के जाते हैं, उस ज़माने में ओरेकल थी, विजुअल सी थी, जावा थी, C++ की जो है ना एडवांस थी, तो जब वो पढ़ के जाते हैं और फिर प्रैक्टिकली उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, तो उनकी जो है ना आसानी से चली जाती है। तो मुझे एक स्टूडेंट की कमेंट याद आती है, वो ही इज़ स्टिल अलाइव, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ने जॉब दी, ठीक है, और उसने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब नहीं की। तो मैंने पूछा भाई आप क्यों जॉब नहीं कर रहे माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसने कहा सर वो पे कम दे रहे हैं। अब आप समझे कि माइक्रोसॉफ्ट अगर पे कम दे रहा है तो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। ही वॉज वर्किंग इन रोल्स रॉयस, ठीक है ना, यूके में रोल्स रॉयस में काम कर रहा था। और 12 साल बाद में गया तो ही इनवाइटेड मी टू हिज हाउस फॉर 4-5 डेज़, और माशाल्लाह जो है ना वो हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और दे स्टिल रिमेंबर कि हमने उनको किस तरह पढ़ाया। एक और चीज़ हमने शुरू की जो है डॉक्टर साहब के ख़ास तौर पे हुए कि स्टूडेंट हमारे बड़े गरीब होते थे, उनको जो है ना वो पेमेंट करना बड़ा मुश्किल होता था, इवन फ़ीस की भी। हालांकि उस ज़माने में ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत कम होती थी। तो कंप्यूटर साइंस में चूँकि उन्होंने 45 आवर्स पढ़ना होता था, तो उनकी लेबॉर्ट्री, उनकी जो है ना कंप्यूटर का अवेलेबल होना, दूसरी चीज़ें जो है ना ज़रूरी थी। तो वो एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कहते हैं सर मेरी फ़ीस माफ़ करें। मैंने कहा मेरे भाई मेरे पास तो कोई मैकेनिज़्म नहीं है फ़ीस माफ़ करने का डिपार्टमेंट के पास, तुम्हारे रिज़ल्ट क्या आई है। वो देखा तो उसके जो है ना 3 A थे और 2 B थे। वाले साहब क्या करते हैं जी, वो राजा बाज़ार में काम करते हैं और वो कमीज़ों पे ठप्पे लगाते हैं, ये जो प्रिंटेड कमीज़ां होती हैं ना, उस पर ठप्पे लगाते हैं। 100-150 रुपया उनको ठप्पे का मिल जाता है, औरतें जाती हैं वो लगवाती है, फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी कराती है। सर मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरी बहन भी 2 बहनें भी पढ़ रही हैं, तो अब हमारी फ़ीस का बड़ा मसला है। मैंने कहा चलो 1 हफ़्ते बाद आना। तो मैंने वहीं पे सोचा कि इन स्टूडेंट्स को कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए। तो अल्लाह की मेहरबानी थे, वाइस चांसलर साहब के पास में गया, डेली वेजेस पे लोग रखते थे। मैंने कहा कि हमने जो है ना कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को डेली वेजेस पे रखना है, क्योंकि उनको टाइपिंग भी आती है और उनको जो है ना वो नॉर्मल स्किल्स भी आते हैं काफ़ी सारे, तो उनको रखे। और मैं उनसे जो है ना शे की परमिशन लेके आया। एक स्टूडेंट था लेकिन मैं शे की परमिशन उनसे लेके आया, और हमने 6 गरीब स्टूडेंट्स को अपने पास एम्प्लॉई रख लिया। और उनको जो है ना वो क्लर्क की पे मिलती थी, क्योंकि उन्होंने इंटरमीडिएट तो किया हुआ था, और लेकिन वो उस वक्त जो है ना शायद पता नहीं 3,000 साढ़े 3,000 जो है ना 2,000 में जो है ना वो पे होती थी उनकी, और उनको फ़ीस दे के भी कुछ पैसे बच जाते थे। तो उनके लिए आसानी ये होती थी कि सुबह को वो प्रैक्टिकल काम हमारे साथ करते थे इन द ऑर्गेनाइजेशन, और शाम को जाके क्लासेस अटेंड करते थे। तो उनका जो है ना एक्सपीरियंस डबल था। और एक स्टूडेंट मेरा, मैं जो है ना कहूँगा, नाम भी दूँगा, कासिम नाम था, हमारे पास काम कर रहा था। उसका जब इंटरव्यू हुआ KRL में के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसमें इंटरव्यू हुआ तो उसको 3,000 के बजाय 18,000 की उन्होंने पे दे दी।
اور وہ 3 سال کی ڈگری پہ وہ جاب لے کے گیا اور چوتھا سال اس نے شام کے ٹائم پہ کلاسز اٹینڈ کر کے کیا. لیٹر آن ہی اپلائیڈ, اس کو ایکسپیرئنس تھا, اس نے اپلائی کیا US یونیورسٹی میں, اینڈ ود ان فرسٹ سیمسٹر ہی واز آن دا ڈینس لسٹ, اور اس کو جو ہے نا وہ ایکسپیرئنس کی بیسس پہ اسکالرشپ بھی ملا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اس کے لیے اوپننگس شروع ہو گئی. تو ایک بچہ جو جس کے والد صاحب جو ہے نا پرنٹنگ ٹھپے لگاتے تھے, وہ بچہ جو ہے نا وہ ہمارے سسٹم سے نکل کے USA میں ڈینس کی لسٹ پہ پہنچ گیا. اکیڈمیکلی سو اسٹرانگ, پروفیشنلی سو اسٹرانگ کہ جو ہے نا وہ KRL جیسی آرگنائزیشن میں اس کو جاب ہو گئی, اور پھر ظاہر USA میں گیا تو ادھر بھی اس کے لیے اپرچونیٹیز اوپن ہو گئی. اور ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. ڈاکٹر صاحب, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہمیشہ سے تعلیم سب کے لیے کے سلوگن کے تحت ہی کام کر رہی ہے, اور یقیناً ایسی کمیونٹی جو فی افورڈ نہیں کر سکتی ان کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سپورٹ کیا ہے. لیکن اتنی کم فیسز کے اندر بھی رہتے ہوئے کیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ایک ایولیوشن کا پروسیس طے کر کے آئی, جہاں پہ کبھی ڈاکخانہ کے تھرو میٹیریل کی سپلائی کی جاتی رہی اور کبھی ڈیجیٹلائزیشن کے تحت اسٹوڈنٹس تک ہم اپنی انفارمیشن اور میٹیریل کو پہنچاتے رہے, تو اس سلسلے میں آپ کے دور میں کیا ترقی دیکھی گئی؟ دیکھیں نا, اسٹوڈنٹس کا جب میں یہ اصل میں جو ہے نا وائس چانسلر آنے کے بعد کی بات ہے کہ ہم نے چھوٹے پیمانے پہ 6 اسٹوڈنٹس کو رکھا تھا, اور جب میرے پروجیکٹس ہوتے تھے تو پروجیکٹس میں بھی کلریکل اسٹاف چاہیے ہوتا تھا, تو میں CS کے اسٹوڈنٹس کو ہی رکھتا تھا. تو ہمیں جو ہے نا وہ آسانی ہو جاتی تھی, کیونکہ جو ہے نا ٹائپنگ ہمیں سکھانی نہیں پڑتی تھی. وہ ایکسل اور ورڈ میں جو ہے نا وہ پاور پوائنٹ میں ویسے ہی مطلب کہ ایکسپرٹ ہوتے تھے, ان کو سکھانی نہیں پڑتی تھی. تو ہمارے پاس ایک ایکسٹرا اسکل ہوتا تھا, ویب سائٹ پہ سرچ کرنی ہے, کوئی چیزیں کرنی ہے, ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے, ان کو صرف کہنا ہوتا تھا, وہ کر لیتے تھے, ہمیں بھی سہولت ہوتی تھی. لیکن جب میں وائس چانسلر بنا تو میں نے دیکھا کہ ہماری یونیورسٹی 10 روپے اس ٹائم پہ فی کورس جو ہے نا اسٹوڈنٹ سپورٹ, سیک اور سیف کے 2 فنڈس ہیں, وہ آپ بعد میں ایکسپلین کر دیجیے گا, وہ اسٹوڈنٹ سے چارج کرتی ہے, لیکن وہ فنڈس جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ تک نہیں پہنچ رہے, خاص طور پہ غریب لوگ جو ریجن میں وہاں تک نہیں پہنچتے. وہ جب میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کو میں نے تھوڑا سا ڈبل کر لیا, 10 کے بجائے 20 کر لیا. مطلب 10 روپیہ بڑھانے سے کوئی زیادہ فرق جو ہے نا فیس پہ نہیں پڑا, وہ 20 کر دیا, کیونکہ ہمارے اس ٹائم پہ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو تھے, اگر وہ 3 سے 4 کورسز لیتے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ ایک سیمسٹر میں 40 اور دوسرے سیمسٹر میں جو ہے نا 80 روپیہ جو ہے نا وہ دے رہا تھا. تو اس کو جو ہے نا وہ اب 80 کے بجائے 160 روپیہ جو ہے نا وہ جمع کراتا تھا. اب جب وہ 160 روپیہ جمع کراتا تھا تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو میں نے جو ہے نا وہ انکریز کر لیا اسی دوران میں, ٹائم پیریڈ میں, مطلب مختلف ادر ایکٹیویٹیز سے. 1.4 ملین اسٹوڈنٹس ور ایٹ دا یونیورسٹی. اب آپ دیکھیں کہ 1.4 ملین اسٹوڈنٹس اگر جو ہے نا ہر ایک جو ہے نا آپ کا جو ہے نا 160 روپیہ پے کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے سال میں جو ہے نا کتنے پیسے بنتے ہیں. اور ان 60 میں سے اس کو میں نے کیا کیا کہ یونیورسٹی کے فنڈ سے الگ کر لیا اور AIOU اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ بنا دیا. اس میں میں نے کوئی 9 یا 10 اسکیمز کی تھی. ان میں ایک اسکیم جو تھی نا وہ 25% فنڈز جو تھے نا وہ تھے ارن ٹو لرن, کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی چیزیں جو ہے نا وہ آن کر لیں کچھ نہ کچھ یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد اس کو لرننگ میں یوز کر لیں. تو ارن ٹو لرن میں تقریباً ہمارے پاس جو ہے نا وہ 25 ملین کے قریب جو ہے نا پیسے اویلیبل ہو جاتے تھے. وہ 160 ملین کا تھا, پھر انٹرسٹ بڑھتا جاتا تھا, تو وہ انٹرسٹ بھی اسی فنڈ میں, چونکہ وہ یونیورسٹی کے فنڈ سے الگ ہو گیا تو انٹرسٹ بھی اسی فنڈ میں چلا جاتا تھا. تو ان کو دے دیا, جو ہے نا وہ جو شہید ہوتے تھے ان کے بچوں کو دیا, خواتین کو دیا, انڈر پریویلیج ایریاز میں کیا. یہ اسی ٹائم پہ بنا تھا AIOU اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ. اور پھر اس کی آرگنائزیشن میں رکھ لیا کہ اٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ پروپورشنیٹلی ان دا ریجنس. جن کی انرولمنٹ زیادہ ہے اس ریجنل ڈائریکٹر کو اپنے ریجن میں اس کو زیادہ کرنا ہے. اب کیا ہوتا تھا
इसको मतलब फंडिंग अवेलेबिलिटी हो गई, इम्प्लीमेंटेशन का भी स्कीम दे दी। अब क्या होता था कि कोई बच्चा जो है ना जो बिल्कुल अनपढ़ है, गमलों को पानी दे रहा है, क्योंकि माली तो चाहिए ना जहाँ पे आपका रीजन ऑफिस है, 3-4 माली चाहिए आपको, तो वो 5 घंटे आके जो है ना वो 2 दिन काम कर लेता है, दूसरा आके 5 दिन और कर लेता है, तो 2 आदमियों को 50 रुपये फी घंटे के हिसाब से जो है ना वो जो अनपढ़ होता था उसको भी मिलते थे, और जो PhD वाला था उसके लिए तकरीबन 250-300 रुपये पर घंटे का था। तो उनसे कुछ और काम लेते थे। क्लरिकल काम भी हमारी यूनिवर्सिटी में बढ़ा था, क्योंकि जब आप सडनली जो है ना वो लेस देन 1 मिलियन से 1.4 मिलियन स्टूडेंट तक जाते हैं, तो काम भी आपका जो है ना 1.5 गुना बढ़ जाता है। तो 1.5 गुना काम को मैंने स्टूडेंट पे शिफ्ट किया रादर देन एम्प्लॉइज़ पे शिफ्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट जो है ना वो सिस्टम से भी वाकफियत होगी, उनके जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी कम होने लगे। स्टूडेंट जो है ना वो अर्न करते थे, उनको हर सेमेस्टर में एंड में जो है ना वो पैसे मिलते थे, और उसी टाइम पे जो है ना फ़ीस का पूछते थे अगले सेमेस्टर का। तो वो समझे कि जो है ना उनको 15,000 मिल गए या 20,000 मिल गए, उसमें से 12,000 फ़ीस दे दी, तो 8,000 उनके अपने तरफ भी और एक्टिविटीज़ के लिए भी बच जाते थे। तो इस तरह हमने अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर अर्न टू लर्न प्रोग्राम शुरू किया। बिसाइड्स दैट कि वो जो ख़वातीन के लिए था उमरकोट में जो था, तो उनके लिए हमने फ़ीस को आधा रिड्यूस कर लिया। वो हम आधा करने का मकसद यही था कि स्टूडेंट के अंदर एक विल हो कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। जब आप फुल फ़ी कर लेते हैं ना, वो हमें बड़ा बिटर एक्सपीरियंस उससे पहले हो चुका था, जो आप एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे। मुज़फ़्फ़राबाद में ज़िलज़िला आया तो हमने मुज़फ़्फ़राबाद की एजुकेशन फ्री कर ली। कंप्यूटर साइंस में जो है ना वो वहाँ पे अच्छे खासे जो है ना स्टूडेंट ने दाखिला किया पहले सेमेस्टर में, लेकिन वो जो है ना वो फ़ीस 2 सेमेस्टर तक थी, और वो जो है ना उसके बाद जो है ना सडनली वो 300 से जो है ना स्टूडेंट का ग्राफ गया तो 30 पे आ गया। मतलब जो फ्री में एजुकेशन थी उसमें तो सबने दाखिला लिया था, जैसे ही जो है ना वो पेड हुई तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। तो इस वजह से हमने कहा कि उन लोगों को जो कि विलिंग है उनको हम सपोर्ट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा करेंगे, और इस तरह हमने उनके लिए सपोर्ट फंड कायम किया। तो वो अपनी फ़ीस जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर से ही अर्न कर सकते थे, और यूनिवर्सिटी में इतने सारे काम थे कि हर रीजन में काम था। असाइनमेंट कलेक्ट करने के लिए बंदा बैठा हुआ है, अब वो अपनी नहीं कर रहा लेकिन बाकी लोगों के कर रहा है, क्योंकि उनकी अपनी जो कंप्यूटर साइंस की या दूसरों की है ना वो किसी और जगह पे है। वो 2 बंदे रखे हुए, एक एजुकेशन का रखा हुआ है, एक उसका रखा हुआ है फैकल्टीज़ में प्रोग्राम के हिसाब से, और वो उनको कर रहे थे। कंप्यूटर की प्रिंटिंग में बड़ी हेल्प मिलती थी उनको, क्योंकि ये लोग जो है ना जो नौजवान थे ना, जो गरीब थे, वो मेहनती बहुत थे। एक बंदा डीजी खान का आया था, वो बेचारे एक दिन मेरे पास जो है ना वो 2 दर्जन अंडे लेके आए। मैंने कहा बेटा ये क्यों? कहते सर हमारे घर में है ही अंडे, मुर्गियाँ हैं तो हम उनके अंडे लेके आए हुए। तो मैं चाहता था कि आप भी जो है ना ले लें। उसके लिए फिर यहाँ पे जो है ना वो डीजी खान में फ्लड आई थी, हमने किया। तो हमने वहाँ पे जो है ना वो एक काम ज़रूर किया कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। डीजी खान में फ्लड आया, मुल्क के और इलाकों में फ्लड आया, हमने क्या किया कि उनकी किताबें बह गई। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे किताबें कलेक्ट कराई रीजन से, और करीबी रीजन को जो है ना वो भिजवा दिए। तो लॉजिस्टिक्स हमने पे की कि अगर जो डीजी खान का बंदा लाहौर में आया है या कराची में आया है तो उसको कराची में आकर रीजनल ऑफिस से अपनी किताबें ले जाए, एक नया सेट मिल जाएगा उसको। लेकिन उसको असाइनमेंट हमने माफ़ नहीं की, ठीक है ना, उसको क्लासेस माफ़ नहीं की, या वर्कशॉप जो थी वो माफ़ नहीं की। आपने वर्कशॉप में आना है, आपने क्लासेस करने हैं। आप डीजी खान में रजिस्टर्ड है, आप कराची चले जाए, वहाँ चले गए तो वहीं पे अटेंड कर लें, ताकि एकेडमिक कंप्रोमाइज़ हमने नहीं किया, ठीक है ना। असाइनमेंट माफ़ नहीं की, इम्तिहान माफ़ नहीं किए, पास आउट नहीं कर लिया, इम्तिहान भी देना है, असाइनमेंट भी देनी है। जहाँ पे आपको आसानी है आपसे हम फ़ीस कोई नहीं लेंगे, आप सेंटर चेंज करें। हालांकि 400 रुपया सेंटर चेंज की फ़ीस थी, हम नहीं लेंगे, लेकिन आपने रजिस्टर उसी जगह पे आना है जहाँ पे इम्तिहान हो रहा है। तो इस तरह से एकेडमिक कंप्रोमाइज़ किए बगैर स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट की, और इसके लिए 2 एक्सपीरियंसेस जो थे ना वो हमने जो है ना रखे
کہ جن کو معاف کر دیا، بالکل نہیں پڑھایا، جس طرح ابھی بورڈ میں ہوا تھا، کوئی امتحان نہیں لیا کووڈ میں، ہم نے اس طرح نہیں کیا. آپ کا امتحان بھی ہوگا، اسائنمنٹ بھی دینی پڑے گی، آپ نے پڑھنا ضرور ہے، جہاں پڑھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، پیسے آپ نے نہیں دینے، آپ کو کتابیں بھی نہیں مل جائیں گی. سر جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شاید چند ایک یونیورسٹیز میں سے ایک ہو جس کا سوشل کنٹریبیوشن اتنا زیادہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو اپ لفٹ کرنا، معاشرے کی اپ لفٹ کے لیے کام کرنا. تو سر اتنے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ، اتنے سارے ریجنل سینٹرز کے ساتھ اور اتنے اسٹوڈنٹس کی لاٹ کے ساتھ، آپ بتا رہے ہیں 1.4 ملین اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرنا، اس میں اوبویسلی بہت سارے آپریشنز اور فائنانس انوالو ہے. تو آپ کائنڈلی بتانا پسند فرمائیں گے کہ کس طریقے سے آپ پھر جو آپریشنل ایفیکیسی تھی، اس کی ایفیشنسی تھی، اس کو بڑھانے کے لیے آپ نے کون سی اسٹریٹجیز استعمال کیں، اور آپ نے پھر جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا اس پہ کیسے کام کیا اتنے بڑے سیٹ اپ کو آگے کی طرف بڑھانے کے لیے اور مینیج کرنے کے لیے؟ دیکھیں نا، میں نے اپنا کام سبلیٹ کر لیا سارا کچھ، میں مطلب فارغ ہو گیا ایک طرح کا. جو بھی اپروولز دینی ہوتی تھی، جس آدمی نے دینی ہے نا، ان کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے ان کو ڈیلیگیٹ کر دی. پہلی چیز تو یہ ہوئی، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں یہ بتا رہا ہوں، ہم نے اس میں سے پیسہ بھی بنایا، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ پیسہ نہیں بنایا. یونیورسٹی رچ ہے تو اس میں ایک کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ یونیورسٹی کے پاس جو 15-20 سال سے فنڈ چلا آ رہا تھا اس میں 3 بلین کے قریب تھے، اور میرے 4 سال میں 3.7 بلین سے اوپر کی جو ہے نا انویسٹمنٹ اس میں آئی. مطلب 4 سال میں اور آپ جو ہے نا 15-20 سال کا جو ہے نا اکٹھا کر لیں تو دونوں کا فرق ہے. اس میں کیا کیا ہم نے کہ پہلی چیز یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ جب داخلہ لیتے تھے تو لیتھارجک ہوتے تھے، وہ آخری دن پہ جا کے داخلہ لیتے، اور جب وہ داخلہ لیٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی پنچنگ بھی لیٹ ہوگی، ان کی فی چیکنگ بھی لیٹ ہوگی، تو آلموسٹ 1 سیمسٹر کا ٹائم گزر جاتا تھا بیفور ان کی جو ہے نا کلاسز شروع ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم نے کر دیا کہ جو ایڈمیشن ہے نا وہ ہم نے کہا کہ آپ نے 15 دن کے اندر لے لینی ہے، اور بینک سے کہا کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں 3 دن میں جو فیس جمع ہوگی نا وہ آپ نے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرنی ہے، ورنہ وہ فیس بھی جو ہے نا وہ 2-3 مہینے بعد مطلب اس پہ انٹرسٹ وہ لیتے تھے، پیسے ان کے پاس پڑے ہوتے تھے، اور جب ہمیں ٹرانسفر کرتے تھے تبھی ہم انٹرسٹ لینا شروع کرتے تھے. تو ہم نے ان سے 3 دن کا معاہدہ کیا کہ 3 دن کے اندر آپ کر لیں، اور ماشاء اللہ ٹولس بھی جو ہے نا وہ بن گئے تھے اس وقت تک. تو ہم نے کیا کیا کہ 15 دن میں آپ کی نارمل ایڈمیشن ہے، اسی فیس پہ آپ کی داخلہ ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا فردر 15 دن آپ کو دیں گے، ان 15 دن میں آپ سے 10 روپیہ پر کورس ایکسٹرا چارج کریں گے. پھر اور 15 دن آپ کو جو ہے نا اجازت ہے، اور اس پہ ہم 20 روپیہ پر کورس چارج کریں گے. اب جب اتنے سارے اسٹوڈنٹ ہو، اتنے سارے کورس ہو، آپ کو پتہ ہے یہ پیسے کتنے ہو گئے تھے؟ 300 ملین. ایک اچھی خاصی یونیورسٹی کا بجٹ جو ہے نا 300 ملین سے اوپر نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے نا. چھوٹی جو یونیورسٹیاں ہوتی تھی 300 ملین ان کا بجٹ نہیں ہوتا. ہمیں صرف جو ہے نا وہ لیٹ دی کلپریٹ پے فار دی ادرس. اب ہمیں جو ہے نا وہ 15 دن میں اچھی خاصی جو ہے نا داخلہ کے فارم مل گئے، تو ہم نے جو ہے نا وہ اپنا امپلائیز لگا دیا، اپنا پنچنگ کے لگا دیے، اسٹوڈنٹ آن ٹو لرن والے لگا دیے، اور انہوں نے جو ہے نا اس کی جلدی پنچنگ کر دی. اب ہمارے جو ہے نا بی اے میں فار ایگزامپل 2 لاکھ داخلے ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں جو ہے نا 2 لاکھ، اور میٹرک میں 2 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں، اس زمانے میں ہو رہے تھے. تو ان میں سے جو ہے نا وہ 1 لاکھ نے جمع کرا دی، 1 لاکھ. ہم نے کیا کیا کہ ان کی کتابیں، ان کی اسائنمنٹ جو ہے نا ان کو ٹائم پہ بھیج دی. ٹھیک ہے. اب 1 لاکھ جو ہے نا ہمارا نکل چکا، آلریڈی داخلہ ہو گیا، اس کو ہم نے شیڈول کرنا ہے. باقی جو ہے نا 1 لاکھ رہ گیا تھا، اس کو ہم نے جو ہے نا وہ 300 ملین ان سے لیے، اور ان کو جو ہے نا وہ داخلہ بھی دے دیا. اب یہ اسکیم اتنی منظور مطلب کہ مقبول ہو گئی کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ جو 1.5 مہینے کے بعد لوگ داخلہ لینے کے لیے آتے تھے، تو ہم ان سے 1.5 گنا جو ہے نا ڈائریکٹ ایڈمیشن روکیس کی کہ 1.5 گنا فیس لے لے. اب ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو 3 مہینے تک، مطلب کہ خاص طور پہ پی ایچ ڈی کے داخلے تھوڑے سے لیٹ ڈیسائیڈ ہوتے تھے کہ ان کا اپلیکیشن آتی ہے، پھر ان کی جو ہے نا وہ
ٹیسٹ ہوتی ہے، پھر ان کی جو ہے نا انٹرویو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بیسس پہ داخلہ ہوتا ہے. تو پوسٹ گریجویٹ کے داخلے جو ہے نا تھوڑے سے لیٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ نمبر بڑا کم ہوتا تھا. تو ان کو ہم نے داخلہ دیا تو لوگ جو ہے نا ڈبل فیس بھی دینے پہ راضی ہوتے تھے کہ ہمارا ایک سیمسٹر بچ جائے گا. ہم کہتے ہیں باقی 2 مہینے رہے ہیں، اس کے بعد فیس شروع ہو جائے گی، آپ نے جو ہے نا کر لیا. جب یہ مطلب کہ بلیک اینڈ وائٹ میں تھا نا کہ بھئی یہ پالیسی ہے یونیورسٹی، تو ڈائریکٹر ایڈمیشن واز ایکچولی اتھورائزڈ کہ وہ جو ہے نا وہ داخلہ کرائٹیریا دیکھ لے اور ڈائریکٹر وہی اس کو کر لے، فیس وہی کلیکٹ کر لے گا. تو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے کرائٹیریا پوسٹ گریجویٹ میں دیکھ لیتا، میٹرک انٹر اور بی اے میں تو ظاہر ہے کہ آٹومیٹڈ داخلے ہوتے تھے، تو وہ کمپیوٹر ہی کر لیتا تھا کہ ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو وہ کر لیتا تھا. تو ہمارے جو تقریباً 2 لاکھ اور 6 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی داخلے میں چلے جاتے تھے. باقی جو ہے نا وہ تھوڑے سے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو بعد میں آتے تھے، تو ان کے داخلے جو ہے نا وہ ہمارے بعد میں ہوتے، تو ہم ان کو کتابیں دے دیتے. اب کتابوں کا جو ہے نا وہ مسئلہ اور تھا، کیونکہ ٹائم پہ ان کو لاجسٹکس میں کتابیں بھی پہنچانا ضروری ہے. ہم نے جو ہے نا وہ کہا کہ جو غلطی کرتا ہے نا اسی کے اوپر جو ہے نا وہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ہماری یہی کل جو پوسٹل سروس کی بات ہو رہی تھی، پوسٹل سروس نے کیا کیا، پاکستان ٹاؤن میں کتابیں ہم ان کو یہاں پہ ٹرک میں ڈال کے نا یا ٹرین کے اسٹیشن پہ ڈال دیتے تھے، یا ان کی ہیڈ آفس تک یہاں سے پہنچا دیتے تھے. حالانکہ لارجسٹ پوسٹ آفس 25 کروڑ روپیہ ان کو سالانہ دیتا تھا یونیورسٹی اس وقت، ادھر ہی ہے، لیکن ہم وہ بھی کام کر دیتے تھے. تو ہم نے 3-4 چیزیں کی. ایک تو جو ہے نا وہ پیکٹ باندھنے کے لیے 4 مشینیں آٹومیٹک پیکٹ باندھنے کے لیے لے لی. اب وہ جو ہے نا وہ پہلے ہمارے 3000 پیکٹ تیار ہوتے تھے، تو اب 15,000 پیکٹ جو ہے نا روزانہ تیار ہونے لگے. ٹھیک ہے. اب مٹیریل کس ٹائم پہ پہنچے، کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے وہ ایک کتاب نہیں ہے، ایک کتاب جو ہے نا وہ بی اے میں نہیں ہے، ایک کتاب انٹرمیڈیٹ میں نہیں ہے، ایک اس میں نہیں ہے. اگر وہ ایک کتاب سیپریٹلی بیچتے ہیں تو ہمارے پوسٹل خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کیا، یونیورسٹی کے لوگوں کو بٹھا کے ان کا ایک کیلنڈر شفٹ بنا لیا کہ یہ سیمسٹر کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس ٹائم تک جو ہے نا وہ فائنل پرنٹ اسائنمنٹ کا چلا جانا ہے، اس وقت تک فائنل بکس جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ سے چلے جانے ہیں، اس وقت تک جو ہے نا وہ انہوں نے پرنٹ کرا لینے پرنٹنگ سیکشن نے، اس وقت جو ہے نا وہ میلنگ سیکشن نے ایشو کرا کے پیکٹ بنا لینے. داخلہ آپ کے پاس کتنے ہو رہے ہیں اس پہ آپ نے ڈپینڈ نہیں کرنا. آپ نے جو پیکٹ بنانے ہیں نا وہ آپ 60,000 پیکٹ بنا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس پہ لیبل لگانا ہے. وہ لیبل جو ہے نا جب کمپیوٹر پرنٹ دے گا تو آپ لیبل اس کے اوپر فکس کر لیں. اور اس کے لیے خواتین رکھ لیں کافی ساری. پہلی مرتبہ میلنگ میں ہم نے خواتین رکھی، وہ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے کٹائی کی ماہر ہوتی تھی، وہ سلپ کاٹ کے اس کے اوپر لگا دیتی. تو ہمارے پاس صورتحال یہ بتا رہا ہوں کہ کس کو امپروو کیا 4 سال میں. ہمارے امتحانات جو ہے نا وہ ہوتے تھے، ان کی رزلٹ نہیں نکلتے تھے، اور اگلے سیمسٹر کا داخلہ بند ہو رہا ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ جو ہے نا میٹنگ میں انہوں نے مجھے کہا کہ سر اگر ایک سیمسٹر کا داخلہ نہ کریں تو وی ول بی آن ٹائم. جب میں نے کہا ٹائم پہ کرو، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ایسا کہتے ہیں تو ہم ایک سیمسٹر کی فیس بھی نہیں، تنخواہ بھی نہیں لیتے اور ایک سیمسٹر کا داخلہ بھی نہیں کرتے. اب جو ہے نا یہ جو دوسرا معاملہ تھا نا وہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ ایک سیمسٹر کی تنخواہ کیسے نہیں لے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے نا ٹائم پہ کر لیں گے. ایوری باڈی واز ریڈی. سر ابھی جیسے آپ تو میں آپ کو صرف 1 منٹ مجھے دیں تو میں آپ کو بتا دیتا. تو صورتحال یہ تھی کہ ہم جو ہے نا وہ 2 مہینے لیٹ ہوتے تھے، مطلب کہ سیمسٹر کا داخلہ بند ہو گیا ہے اور جو ہے نا وہ نئی داخلہ جو ہے نا وہ رزلٹ نہیں آئی. اب رزلٹ ہماری یونیورسٹی کے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ کنٹینیوئنگ ہوتے تھے. اگر ہمارا رزلٹ ہی نہیں آیا تو ان بیچاروں کو 20 روپے اور 10 روپے پے کرنے پڑتے، کیونکہ ادھر سے نہیں ہوتا تھا. لیکن غلطی ہماری ہوتی تھی، تو وہ اچھا خاصا لڑکے جو ہے نا بچے شور کرتے تھے. ہم نے 4 سال میں ریڈیوس کر کے اس کو ریڈیوس کر کے 45 دن پلس پہ لے کے آئے.
مطلب ابھی ہماری رزلٹ آؤٹ ہو جاتے تھے اور داخلہ سے 45 دن پہلے ہم رزلٹس آؤٹ کرتے، اس میں کمپیوٹر سینٹر نے بہت رول ادا کیا. اور یہ ٹیمز جو بنائی نہیں ہر ایک کے لیے، میلنگ کے لیے یہ ٹیم ہے، آپ جو ہے نا وہ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے خط لکھ دیا ہے میلنگ کے لیے، آپ نے ریمائنڈر لکھ دیا ہے، دوسرا ریمائنڈر لکھ دیا ہے، دوسرے ریمائنڈر کی ایک کاپی آپ وی سی صاحب کو بھیج دیں. اب جو اس پہ لکھا ہوتا تھا سیکنڈ ریمائنڈر، اب اس میں جو لکھا ہوتا تھا کہ وہ جی فلاں ڈپارٹمنٹ نے کمپیوٹر سائنس نے فلاں چیز نہیں بھیجی، ایجوکیشن کی فلاں ڈپارٹمنٹ نے اسائنمنٹ نہیں بھیجی، تو وہ میں ڈین کو صاحب کو بلاتا تھا، اس کو مارک کرتا تھا. میں نے کہا یہ دیکھو یہ آپ کے پاس آپ کی ڈپارٹمنٹ کی ایفیشنسی ہے کہ آپ جو ہے نا 2 ہفتے تک وہ نہیں دے رہے، یہ مجھے آج رات کو چاہیے وہاں پہنچنی، آج رات کو. آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنا ریگرس اور کمپلیکس پروسیسز کا ایک سلسلہ تھا، تو اس میں ایک کمپیوٹر پرسپیکٹو رکھنے والا وائس چانسلر جو تھا ان کے لیے اوبویسلی ان چیزوں کو کرنا آسان بھی ہوگا. تو کس طریقے سے آپ کے اس پرسپیکٹو نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے ان چیزوں کو ریزالو میں کرنے تھوڑا سا کریکشن کروں گا کہ اس میں انجینئرنگ والا تھا، کیونکہ انجینئرنگ میں پروسیس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پروسیس کی ٹائمنگس کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آٹومیشن جب بھی آتی ہے نا تو پروسیس کی کوالٹی کے ساتھ اس کی ٹائمنگس کو کنٹرول کرنا ضرور ہوتا ہے. تو جو آپریشن ریسرچ اور پروسیس انجینئرنگ ہم نے پڑھی تھی نا، اس کو میں نے یوٹیلائز کیا کہ آن ٹائم چیز ملنی چاہیے اگلے بندے کو تاکہ اس سے کام چلے. تو وہ کہتا ہے وہ فلاں نے نہیں بھیجی، بھائی کیوں نہیں بھیجی سر، وہ بھیجتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو ایسا کرو اگلی میٹنگ اس کے آفس میں کریں گے، چائے پانی اس کے ذمہ ہوگا اور میں بھی آ جاؤں گا اگر لنچ کے ٹائم پہ رکھیں گے تو. اب صرف اتنا کہنا ضروری ہوتا تھا، اس کے بعد اس میٹنگ سے پہلے وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن ان کو پتہ تھا کہ اگر جس ڈپارٹمنٹ سے ڈیلے آیا ہے نا اسی کے دفتر میں یہ جائیں گے اور اسی دفتر کو خرچہ بھی کرنا پڑے گا، تو وہ پہلے سے جو ہے نا اپنا کام ختم کر لیتے. ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے جو ہے نا وہ ہو جاتا تھا، اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا کام جو ڈپارٹمنٹ جس کی ریکوائرمنٹ تھی نا کہ اس نے ٹائم پہ نکالنا ہے، تمہارا کام ہے پہلے پہ نہیں دیا ٹائم پہ بھیج دو، دوسرے پہ آپ نے ایک چھوٹا سافٹ ریمائنڈر کر دو. سیکنڈ ریمائنڈر یو شوڈ ایکچولی سینڈ ٹو دا وائس چانسلر اینڈ ڈین. تو جو میرے پاس کاپی آتی تھی اس سے پہلے ڈین اس پہ ایکٹ کر چکا ہوتا تھا، اور اگر میں تھوڑی دیر بعد دیکھتا نا تو ڈین کہتا ہے سر وہ ہم نے کر دیا ہے، اس کی طرف سے لکھ کے آ جاتا کہ یہ ہم نے کام کر دیا ہے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ اس کو چیئرمین کو ڈپارٹمنٹ کو آنا ہے یا ڈپارٹمنٹ کو آنا ہے. پیپر نہیں ہے، پیپر کیوں نہیں ہے، پرنٹ کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم ایڈوانس میں ساری چیزیں کر لیتے تھے. اور اس میں جو ہے نا ہمارے پاس ایک اچھا ایگزامپل سیٹ ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹ امتحان میں بیٹھے ہیں اور ان کا داخلہ چونکہ پہلے ہو جاتا تھا تو اگلے سیمسٹر کا کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹ کا، تو ہم جو ہے نا وہ کہتے وہ سر ابھی تو ہم امتحان میں بیٹھے ہیں، یہ تو 3 ماہ بعد کتابیں آتی تھی، وہ تو انہوں نے ہمیں ابھی پہلے کتابیں دے کے گئے اگلے سیمسٹر کی. تو ایسا بھی تھا. اب یہ پوسٹل سروسز والے پاکستان ٹاؤن میں گئے اور وہاں پہ جو ہے نا باہر گیٹ پہ ٹرک کو ان لوڈ کر لیا کہ ہم جو ہے نا اندر نہیں جائیں گے، لوگوں کے گھروں پہ نہیں جائیں گے کیونکہ ادھر کوئی زیادہ اسٹوڈنٹس تھے. تو یہ جو بھی لوگ ادھر سے گزرتے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ کی کتابیں آئی ہوئی ہیں یہاں سے اٹھا کے لے جائیں ایک سیٹ. تو کسی کو ہم نے 5 لاکھ روپیہ پوسٹل سروسز کو جرمانہ کیا. آپ نے گھر تک پہنچانا تھا، آپ نے جو ہے نا وہ ٹاؤن ہاؤس کے گیٹ پہ کیوں پہنچایا، اور وہ بھی ریکارڈ ہے. اور یہی نقوی صاحب جو ہے نا انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا. میں نے کہا کہ بھئی ان کو جرمانہ کرو، پھر وہ 5 لاکھ جرمانے پہ راضی ہو گئے. میں نے کہا چلو آئندہ نہیں کریں گے نا، بس نہیں کریں گے، ہمیں یہی چاہیے کہ آئندہ نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب جہاں پہ آپ نے ایکیڈیمک کیلنڈر کی بات کی جس سے یقیناً امپرومنٹ ہوئی ہمارے پروسیسز کے اندر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور ہماری آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے ان امپرومنٹ کے اندر ہمیں کمپیوٹرائزیشن کا سیٹ اپ بھی دیا، وہ کس طرح سے آپ نے اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا اور اس نے کس طرح سے ہمیں ایڈوانٹیج دی؟ دیکھیں نا کمپیوٹرائزیشن تو شروع سے ہی، چونکہ میرا آنے کے بعد ہی انہوں نے مجھے ہیڈ آف کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ بنا دیا تھا، اور میں آیا بھی فل پروفیسر کے طور پہ تھا. اور ساتھ ساتھ میں یہ جس ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں اور وہیں سے ریٹائر ہوا، وہ ڈپارٹمنٹ میں اتنا بڑا کمرہ دے دیا تھا انہوں نے.
تو آپ کو شاید علم نہیں ہے کیونکہ آپ تو بعد میں آئے. میں نے وہ کمرہ جو ہے نا سرور روم کو دے دیا, لیبارٹری کو, جس میں آدھے آج کل سرور ہے اور آدھے پہ اسٹاف بیٹھتا ہے. وہ کمرہ مجھے دیا گیا تھا آفس کے طور پہ. تو میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ, ٹھیک ہے نا, میں نے اور میرا سیکریٹری جو ہے نا آگے بیٹھتا تھا. وہاں پہ صرف ایک 3-4 کرسیاں پڑی ہوتی تھی تاکہ لوگ جب آئیں تو میٹنگ میں وہ بیٹھے. وہ میں نے لیا اپنے لیے, اور اس کی جو ہے نا ووڈن پارٹیشن کرا لی, بہت ہی پرانی تھی. ابھی تو اب ایلومینیم کی پارٹیشن ہے بعد میں. لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ ہم چھوٹے سے کمرے میں رہے کیونکہ جس چیز کے لیے ضرورت تھی اس کو اسپیس دینا ضروری تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو ہے نا وہ مل بیٹھ کے کریکولم پہ سب سے زیادہ کام کیا. اور کریکولم کا جو فارمیٹ تھا نا, جو یونیورسٹی کا فارمیٹ تھا, وہ ڈیفرنٹ تھا. اس میں بہت سارے سوالات تھے اور زیادہ تر ڈسٹنس کے حساب سے تھا. ہمارا جو کریکولم کا سیٹ اپ تھا وہ فیس ٹو فیس پڑھائی تھی, لیبارٹری تھی. تو ہم نے اس کو کنورٹ اس طرح کیا کہ باقی ساری چیزیں ہم نے یونیورسٹی کی اڈاپٹ کر لی. آپ کی 2 اسائنمنٹ ہے, ہماری بھی 2 اسائنمنٹ ہے. ہم نے کوئز کو چھوڑ دیا وہاں پہ, نمبرنگ کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ فائنل ایگزامینیشن ہے, ہم نے فائنل ایگزامینیشن کو لے لیا تاکہ باقی یونیورسٹیوں کے ساتھ پیپر انہی کو بن کے دے کے جائے گا, وہی پیپر لیں گے, پیپر بیس پیپر ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ہم نے کر لیا یونیورسٹی تاکہ یونیورسٹی کے ساتھ. لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے 45 آورس کی ٹیچنگ جو ہے نا کریڈٹس کے حساب سے, 3 کریڈٹس میں 45 آورس پر منیمم, ہم 48 پہ اوپر چلے جاتے تھے. اور ہمارے نمبر آف کورسز بھی تھوڑے سے زیادہ تھے. 130 کریڈٹس کی ڈگری ہوتی تھی, ہماری 136 کی تھی. مطلب 120 پہ عام طور پہ دے دیتے ہیں ڈگری, اور باقی لوگوں نے 124, 128, 130 میگزیمم تھی. ہماری 136 کریڈٹس کی ڈگری تھی. تو اس حساب سے ان میں جو ہے نا کریکولم جو امپلیمنٹ تھا نا وہ بھی صحیح تھا. اور ہم نے اس میں جو ہے نا امپلیمنٹیشن کی کہ ایک کورس ایکسٹرا آدمی ہر سیمسٹر میں دے سکتا ہے. 5 کورسز تو جس نے پڑھنے ہیں نا وہ لے سکتا ہے, لیکن اگر اس کے 3 کورسز پیچھے سے رہتے ہیں تو اس نے وہ 3 وہ لینے اور 2 کورسز ادھر لینے, اور اسی طرح جو ہے نا کرتا ہے. تو وہ ڈسٹنس والا اس میں جو ہے نا وہ چیز بھی آ گئی. ہم نے صرف یہ کیا کہ ان کو یہ کہا کہ 7 ایئرس آپ کے پاس ہیں, حالانکہ وہ یونیورسٹی میں کوئی قدر نہیں تھی. کمپیوٹر سائنس میں آپ کے پاس 7 ایئرس ہیں, آپ ان 7 مطلب ڈگری پلس 3 ایئرس, تو بیچلرس کے 4 پلس 3 سال 7 ایئرس ہے. آپ نے اس کورس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اگر آپ نے 7 ایئرس میں کمپلیٹ نہیں کیا تو آپ نے دوبارہ داخلہ لینا ہے, اور جو نیا کریکولم ہوگا آپ نے وہ کورسز لینے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ پہلے پرانے والے کریکولم کے کریں, تاکہ آپ کی ٹیکنالوجی بھی اپڈیٹ ہوتی رہے. مطلب آپ یا تو 7 ایئرس میں کر کے چلے جائیں, اس وقت تک ٹیکنالوجی چل رہی ہوتی ہے. لیکن جو ہے نا اگر آپ 7 ایئرس کے بعد 10 سال بعد آتے ہیں تب بھی آپ کو موقع تو ہے, لیکن آپ کو جو ہے نا وہ جتنے کورسز آپ نے پڑھے تھے اور اویلیبل ہیں, وہ اگر کوئی کورس ڈراپ ہو گیا ہے تو وہ آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. 136 کریڈٹس پورے کرنے ہوں گے. تو اس حساب سے آپ نے نئی ٹیکنالوجی بھی پڑھ لی, کریکولم بھی پڑھنا, اور وہ باقاعدہ ڈیفائنڈ ہوتا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اسی کورس میں. اور چونکہ پیپر اور اسائنمنٹ جہاں سے بن کے جاتے تھے تو ہم اس کو کنٹرول بھی کر لیتے تھے. کوئی بھی بندہ وہ چیزیں ایسی نہیں کرتا کہ بھئی آؤٹ آف کورس پیپر آیا ہے, آؤٹ آف کورس اسائنمنٹ آئی ہے. تو ان کے پاس جو ہے نا وہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں آنی ہے اور اس کی فل ڈسٹریبیوشن ہے, اور اسٹوڈنٹ کو یہ چیزیں ضرور پڑھانی ہے, ان کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا ہم نے 45 آورس کی ٹریننگ کے لیے کیا کیا کہ ڈسٹنس ایجوکیشن میں ڈور اسٹیپ پہ کرنے کے لیے ہم نے لوکلائز انسٹیٹیوشن کو اپروو کیا, ان کو اسٹڈی سینٹر بنا دیا. اب وہ جو ہے نا ملتان کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ملتان میں ہی پڑھے گا, لیکن ملتان میں ایک جگہ پہ کلاسز, لیبارٹری, لائبریری, کینٹین, مسجد, ساری فیسلٹیز ادھر ہی ہوں گی, چھوٹے پیمانے پہ ہوں گی, کیونکہ وہ 30 اسٹوڈنٹ کا گروپ ہے. اور 4 سال میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس 250 اسٹوڈنٹ ہے, 300 اسٹوڈنٹ ہے مثال کے طور پہ, کیونکہ ہر سیمسٹر میں داخلہ کرتے تھے. تو لوکلائز چھوٹی لائبریری آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو ہر فیسلٹی تھی. ایک منی یونیورسٹی وہاں پہ ہم نے قائم کر دی, منی ڈپارٹمنٹ قائم کر دی ہر جگہ پہ. اور ان کو جو ایڈیشنل ٹریننگ ضرورت ہوتی تھی
وہ ہم ان کے فیکلٹی ممبران کو بلاتے تھے اور اپنے پاس ٹریننگ کر کے ان کو بھیجتے تھے تاکہ اگلی مرتبہ یہ نیا کورس پڑھانا ہے آپ نے نہیں پڑھا تو ٹھیک ہے آپ آ کے سیکھ جاؤ گے کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے. ڈاکٹر صاحب کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو آج بھی یہ چیلنجز اسٹل موجود ہیں کہ ریموٹ ایریاز میں اس ڈگری کو آفر کرنے کے حوالے سے آپ نے اپنے ٹائم میں عمر کوٹ جیسے شہر کے اندر بھی قصبے کے اندر بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا؟ میں نہ صرف امپلیمنٹ کیا بلکہ میں اس کو مانیٹر بھی کرتا آ رہا ہوں. ابھی میں گیا تھا تو فیس بک پہ میں نے ایک عمر کوٹ کا اسٹوڈنٹ کو مہیش کمار کو دیکھا اور ہی از ان دا سینیٹ آف پاکستان, وہاں پہ پروگرامر لگا ہوا ہے عمر کوٹ سے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ عمر کوٹ کا آدمی جب اسلام آباد میں آتا ہے تو اس کی جو ہے نا ایک اپلفٹ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے. وہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک بلڈنگ لے لی, اس کو سالانہ 2 لاکھ روپیہ دیتے سالانہ, ہارڈلی جو ہے نا بہت ہی, اور اس میں جو ہے نا وہ کوئی 40 کے قریب کمرے بھی تھے اور کینٹین بھی تھا, اس میں ہال بھی تھے, بڑے ہال بھی تھے. ان کو ہم نے کچھ کو کلاس روم میں کنورٹ کیا, کچھ کو لوکل لیبارٹری میں کیا. وہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ جنریٹر بھی دیا تاکہ اگر بجلی چلی جاتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں بجلی کا بڑا مسئلہ تھا, اگر آپ کی لیبارٹری نہیں ہوئی بجلی کی وجہ سے تو لیبارٹری والا اسٹوڈنٹ تو رہ گیا نا, وہ بعد میں آ کے ساری لیبارٹری تو نہیں کرے گا. تو ہم نے جو ہے نا ان کو لوکل فیسلٹی ساری دے دی تھی. اور وہاں پہ ایک IT پرسن جو ہے نا ہم نے رکھا تھا, ریجن میں ہی رکھا تھا, لیکن وہ IT پرسن ہوتا تھا جس کو ہم نے ادھر رکھا تھا تاکہ نیٹ ورک کا کوئی کمپیوٹر سیٹ اپ کا کوئی پرابلم ہونا تو ایک MAC بندہ وہاں پہ اویلیبل ہے جو ان کو لوکل چیز کر لیتا. باقی کام تو وہ ریجن کے کر ہی لیتا ہے, لیکن IT والے ریلیٹڈ سے کام, تاکہ لیبارٹری کا کام ہو, پڑھائی کیسی ہو رہی ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر تھا لیکن وہ سارے کام کو دیکھ لیتا تھا. تو وہاں پہ عمر کوٹ میں, بہالپور میں, ملتان میں, عمر کوٹ اور ملتان ہم نے شروع کی, DG خان شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ سکسیزفل ایگزامپل گیا تو پھر ہم نے ملتان, بہالپور اور رحیم یار خان بھی شروع کیا. بعد میں عمر کوٹ کا تھوڑا مسئلہ یہ ہوا کہ میرے مطلب وائس چانسلر سے ہٹنے کے بعد کچھ لوگوں کو پرابلم ہوئی, انہوں نے عمر کوٹ کو جو ہم نے 50% فی کنسیشن دی تھی وہ ختم کر دی. تو پھر نمبر آف اسٹوڈنٹس ہمارے کم آئے. ملتان میں جو ہے نا یہ فیسلٹی اویلیبل تھی کیونکہ ملتان واز اے ریجن, تو وہ ان اسٹوڈنٹس کی طرف ڈائیورٹ کر لیتے تھے ریسورسز, اور وہ ان کے لیے فائدے میں بھی ہوتے تھے. ملتان میں انرولمنٹ زیادہ تھی نا. عمر کوٹ والے لوگوں کو حیدرآباد سے کنٹرول ہوتے تھے, وہ حیدرآباد میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے, عمر کوٹ میں نہیں کرتے تھے کیونکہ پیسے ادھر جاتے تھے. تو ان کی وہ فیس جو ہے نا سینٹر پہ انہوں نے ختم کر دی جو 50% انڈر پریویلیج کو ملتا تھا خام مکھائی. اس وجہ سے پھر عمر کوٹ جو ہے نا وہ ہمارا چلا گیا. لیکن ہم نے 3 بیچز نکالے وہاں سے, اور آخر ٹائم پہ میرے خیال میں جو ہے نا 4 اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ گریجویٹ ہو کے نکلے. DG خان سے 16, 18, 20 اتنے گریجویٹ ہو کے نکلے. ان کا امتحان لینے ہم خود چلے جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں کی فیسلٹیز کو بھی دیکھ لیتے تھے اور ٹیچنگ کو بھی دیکھ لیتے. ان کا فیصلہ یہ کیا تھا کہ ان کو جو ٹیچنگ ہے نا وہاں پہ ٹیچر اویلیبل نہیں تھا عمر کوٹ میں اور DG خان میں. لاہور میں تو اویلیبل ہے, کراچی میں بھی اویلیبل ہے. تو ہم نے وہاں پہ ڈیجیٹل جو ہے نا ٹیکنالوجی یوز کی. وہاں پہ ہم نے ویڈیو کانفرنس سیٹ لگا دیے, بلکہ DG خان میں 2 سیٹ تھے اور عمر کوٹ میں 1 تھا سیٹ. اور عمر کوٹ کو جو ہے نا یہاں سے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹ لیکچر جو ہے نا وہ ملتا تھا, اور اسائنمنٹ بھی یہیں سے ملتی تھی. انٹریکٹو سیشن تھا, اور میں نے اس کو مانیٹر کیا تھا. 3 سیکنڈ کا فرق ہوتا تھا. جو ٹیچر یہاں پہ بات کر رہا ہوتا تھا نا 3 سیکنڈ بعد وہاں پہ DG خان میں مطلب کہ ان کو نظر آتی تھی بڑی اسکرین پہ, پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشنس ہوتی تھی, یا ان کو ہم نے جو ہے نا لکھنے والے وہ دے دیے تھے لیپ ٹاپ کہ آپ پین سے لکھتے جائیں, جو بھی فارمولا لکھتے ہیں, جو بھی چیز لکھتے ہیں, نوٹس, تو وہ نوٹس جو ہے نا جہاں پہ لکھتے تھے اور وہ ان کو ملتے تھے. اور ہم نے ویڈیو کانفرنس روم جو ہے نا اوپر بنوایا تھا جو عمر کوٹ اور DG خان کو سائملٹینیسلی لیکچر ڈیلیور کرتا تھا. تو ہمارے پاس مطلب 16 اسٹوڈنٹ یہ, اور مطلب پہلے تو 30 ہوتے تھے اور 30 اور 15 ہوتے تھے, لیکن آخری سیمسٹر میں 16 اور 4 ہوتے تھے. تو اس حساب سے ہمیں جسٹیفائبل بھی تھا
کہ یہاں سے ٹیچر ٹیچ کر رہا ہے اور ان کی ہے، اور ماشاءاللہ وہ بڑے اچھی اچھی جگہوں پہ پہنچ گئے. ڈی جی خان کے تو کافی سارے دبئی میں پہنچے ہوئے. سر ماشاءاللہ اتنے رچ ایکسپیرینس، ایڈمنسٹریٹو رچ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ نے یہ سارا کام کیا، اور آج بھی آپ ہماری یونیورسٹی کے ساتھ اسی طریقے سے سنسیئرٹی اور لائلٹی کے ساتھ سوچ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کیا کائنڈلی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے آپ کے ایکسپیرینسز کی بنیاد کے اوپر، کہ ہم یونیورسٹی کے ان پروسیسز کو، ایڈمنسٹریٹو معاملات کو، اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ہماری یونیورسٹی آج کی دنیا کے جو معاملات ہیں اے آئی کانٹیکس کے اندر، اس میں ہم کیسی دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ان میں سے کافی سارے کاموں پہ بیچ میں کام نہیں ہوا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا وہ میں نے ان سے نشست کی ہے، بلکہ انہوں نے کل بتایا بھی تھا پبلکلی کہ وہ کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کام جو تھا وہ تھا اس ٹائم پہ تقریباً 25 ملین اسٹوڈنٹس ہیں جن کو جو ہے نا وہ ایجوکیشن آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. تو اس وقت ہم نے سوچا تھا اوپن اسکولنگ کانسیپٹ کا، اور اس کا ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا. کوئی 10,000 گرلس کو، اور ان کو جن کے پاس 5ویں جماعت سے آگے پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی ان کے گاؤں میں، مطلب گاؤں میں اسکول پرائمری تھا تو اس کے آگے جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں تھی. تو ہم نے ان کے لیے جو ہے نا ہوم اسکولس کو رکھا تھا، اور 10,000 اسٹوڈنٹ از اے کوائٹ گڈ سیمپل سائز. تو ان کو ہم نے کیا تھا ان کی ایجوکیشن کے لیے. انسٹیٹیوٹ آف ماس ایجوکیشن نے اس میں کیا تھا، اور یہاں کے جو ڈائریکٹر تھے اس انسٹیٹیوشن کے آئی ٹی کے، ان کو ہم نے IME میں رکھا تھا تاکہ وہ ان کو جو ہے نا کام کرا دیں. تو ان کو ہم نے ماشاءاللہ بڑا سکسیسفل گیا. اٹ واز این فنڈیڈ پروجیکٹ، اور اس سے پہلے بھی مطلب کہ فنڈیڈ پروجیکٹس میں ہم نے ریموٹ ایریاز میں جا کے مختلف قسم کی ٹریننگ دی ہے. دائیوں کو ٹریننگ دی ہے، ہیلتھ کی ٹریننگ دی ہے، دوسری جو ہے نا لمیٹڈ لوگوں کو. لیکن یہ بڑا تھا 10,000 اسٹوڈنٹ ٹھٹھا میں، اور ہم نے جو ہے نا وہ وہاڑی میں شروع کیا تھا جہاں پہ ہمارے ریجنل آفیسرس بھی نہیں تھے. تو وہاں پہ ہم نے ٹیچرس جو ہے نا لوکلی سلیکٹ کیے تھے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے کریکولم کیا تھا. یہ جو گاؤں میں پڑھ کے آتی ہے نا، اس کی کافی ساری تصاویر میرے پاس بھی ہے، تو وہ ہم نے یوز کیا تھا. اور کیونکہ وہاں پہ ہم نے ساتھ میں بچوں کی ایکٹیویٹی بھی رکھی ہوئی تھی. بچے ور ناٹ ایکچولی لیسے پروہیبیٹیڈ ٹو کم انٹو دا کلاس. تو وہ عورت جو ہے نا بچے کے ساتھ آتی تھی، اور بچے بیٹھ کے جو ہے نا لوکل کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے تھے. تو صبح کو بچہ ہی اٹھ کے امی کو کہتا، امی جلدی چلو اسکول میں جانا ہے، پڑھنا ہے. تو امی کو جو ہے نا وہ ہمارا ایک لوکل مانیٹر ہوتا تھا جو امی کو لے کے آ جاتا تھا اسکول میں، اور ان کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا خواتین کے لیے بیٹ بال اور چھوٹی موٹی گیمز کا ہم بندوبست ادھر اسی میں کریکولم میں کرتے تھے. اس لیے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی تھی، اور وہ بچیاں پڑھتی تھی، اور وہ میٹرک تک آتی تھی. میٹرک کے بعد اوپن یونیورسٹی کا اپنا جو سسٹم ہے نا، وہ چونکہ شروع ہوتا تھا تو ہم نے پری پرائمری، پرائمری اور یہ والا جو ہے نا شروع کیا، مطلب ایک پروفیشنل ایجوکیشن، اور یہ کیا تھا. ایک کام جو ہے نا وہ ان کا رہ گیا تھا، کیونکہ جو ہے نا وہ منسٹری اس میں سیریس نہیں تھی. میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس ٹریمنڈس پوٹینشل ہے، آرگنائزیشن ہے، وہ یہ کام کر بھی چکے ہیں، ڈیمانسٹریٹ بھی کر چکے ہیں. آپ جو ہے نا وہ باقی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن کو لینے کے بجائے آپ سیدھا سیدھا اوپن یونیورسٹی کو لے لیں، اور اس کو جو ہے نا وہ اس پہ ٹرسٹ کریں، اور اس کو ٹاسک دیں کہ آپ نے جو ہے نا یہ اس وقت 25 بلین تھے، اب شاید 50 بلین ہے جو کل بات ہو رہی تھی. تو 50 بلین اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا اوپن یونیورسٹی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کر لیں گے اپنے اسی مطلب کہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں تھوڑا سا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس 2 لاکھ ٹیچرس ادھر آلریڈی اویلیبل ہے، تو 2 لاکھ اور بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سسٹم میں جو ہے نا اس کی گنجائش موجود ہے. ایک کام یہ ہے ان کی ایجوکیشن. لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا ایک کام ہم نے کیا تھا کہ ایجوکیشن کو ہم نے سوشو اکنامک ایجوکیشن ماڈل میں کنورٹ کیا تھا. یہ میرا ایک پیپر بھی ہے، بلکہ AAOU کانفرنس جو ہو رہی ہے اس میں بھی میں نے پہلی مرتبہ پریزنٹ کیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ
ہم لوگ 60 کورسز کراتے تھے میٹرک میں، اتنے ہی جو ہے نا وہ بی اے میں، اتنے ہی انٹرمیڈیٹ میں، مطلب کہ تھوڑے بہت آگے پیچھے کر کے. اب یہ ہوتا تھا کہ 60 کورسز کرانے ہیں، مطلب جب آپ نے امتحان شیڈول کرنا ہے نا تو آپ نے 60 دن تو ضرور دینے ہیں. میٹرک والوں کو بھی 60 دن دینے ہیں. اگر کوئی 2 دن کی چھٹی ہو جاتی ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ تقریباً 72 ڈیز 90 ڈیز جو ہے نا امتحان چلا جاتا ہے. صحیح ہے. ہم نے کیا کیا کہ ان کو کلسٹرز میں چینج کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ سوشو اکنامک کلسٹر کر لیں، جس میں وہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایک کورس کر لیتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا وہ فائدہ ہو جائے. اوپن اسکولنگ کا جو کانسیپٹ تھا نا، ہم نے سوشو اکنامک ایجوکیشن پہ بیس کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ نے کوئی جاب کرنی ہے، ساتھ میں ایجوکیشن ہو جائے. فار ایگزامپل میں چینیوٹ میں گیا تو میں چلا گیا وہاں پہ جو ہے نا وہ ووڈ ورکنگ میں، جو چینیوٹ کا فرنیچر بڑا مشہور ہے. وہ بندہ جو ہے نا بیچارہ 5ویں جماعت پڑھا ہوا تھا اور وہ کارونگ کر رہا تھا. وہاں میں نے 4 کورسز آئیڈینٹیفائی کیے اور ان کو کہا کہ یہ 4 کورسز ڈیولپ کرو. کون سے 4 کورسز؟ ایک جو ہے نا گرافک ڈیزائن کا کورس، کیونکہ آپ کو جو ہے نا کارونگ پہ جو بھی ڈیزائن بنانا ہے نا اس میں آپ کو گرافک ڈیزائن ہے. یہ کورس آپ کو مہندی کے میں بھی کام آئے گا، امبرائڈری میں بھی کام آئے گا اور آپ کو کارونگ میں بھی کام آئے گا، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور میں بھی کام آئے گا. دوسرا تھا ووڈ اینڈ اٹس ایکچولی پراپرٹیز، کہ آپ کون سے ووڈ پہ کون سا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تیسرا تھا ٹولز اینڈ پروسیسز. ٹھیک ہے نا. اور چوتھا کورس تھا کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، کہ آپ نے ایک جاب بنانی ہے. بچہ وہ اسکل بھی سیکھ لے، ٹول سے بھی واقفیت ہو جائے، ووڈ سے بھی واقفیت ہو جائے، ڈرائنگ کی کیپیسبلٹی بھی آ جائے، اور وہ جو ہے نا وہ اس کو وہاں پہ کارونگ کرنی بھی آ جائے. اس طرح سے جو ہے نا ہمارا تھا کہ ہم پاکستان کو 4 ٹکڑوں چورس ایریاز میں کریں گے، اور اس کانسیپٹ کو کریں گے کہ ایک ولیج میں کون سی سوشو اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہے، کیونکہ کارونگ جینیوٹ میں ہے تو کوئی اور چیز جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ، فار ایگزامپل عمر کوٹ کے سائڈ پہ مرچیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیمو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ تھر پارکر میں جو برسات پڑتی ہے، دوسری ہے پلانٹیشن ہے، ڈیزرٹ پلانٹیشن ہے، اونٹوں کا کام ہے، بہت سارے اور کام ہیں جو ہے. اسی طرح ہم نے کیا تھا کہ تیلدار فصلیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا وہ یہ لائیو اسٹاک کا کام کرتے ہیں، بکریوں کو آپ بڑوں کا کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا کرتے ہیں، ڈریس ڈیزائننگ اور چیزیں کرتے ہیں. آپ جو ہے نا مولوی کا کام کرتے ہیں. وہ بھی ہم نے کورسز جو ہے نا وہ کلسٹر کر لیے تھے. تو آپ میٹرک پہ ایک لیول کرتے تھے، انٹرمیڈیٹ پہ سیکنڈ لیول اسی کی کرتے تھے، بی اے پہ تیسری لیول کرتے تھے. تو آپ کا ایک اسکل جو ہے نا وہ ملٹی پلائی ہوتا جا رہا تھا. تو اگر آپ مطلب کہ مولوی بن گئے ہیں پہلے، تو آپ جو ہے نا ٹرانسلیشن کرنا سیکھ جاتے تھے، عربک کی لینگویج پہ پڑھانا سیکھ جاتے تھے. آپ کوئی اور کام سیکھ جاتے تھے، حدیث اور وہ درس نظامی میں. تو ان کو جو ہے نا سوشو اکنامکل ایڈیشن پہ کیا. جب ہم نے کلسٹر کر لیے نا اور کچھ کورسز کمپلسری کر لیے، تو اب کمپلسری کے ٹائم پہ ہمارا جو ہے نا وہ والیوم امتحان کا بڑھ جاتا تھا، سب نے کرنا ہوتا تھا. لیکن وہ کمپلسری کورسز میٹرک کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ایک سیمسٹر میں جو ہے نا 5 ہوں گے، 5 جو ہے نا انٹرمیڈیٹ کے ہوں گے، اس کے ہوں گے. تو 5 دن پہ میٹرک کا امتحان جو ہے نا کمپلسری کورسز ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کا کلسٹر ہے نا، تو کلسٹر کے 5 کورسز جو آپ نے کرنے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا وہ ان کے حساب سے جو ہے نا وہ جو 30 کورسز ہوتے تھے نا، وہ آپ کے 30-35 کورسز وہ کم ہو کے 5 کورسز میں ہوتے تھے. تو آپ ایٹ اے ٹائم سیم کورسز رکھ سکتے تھے. تو آپ کا جو ہے نا 16 دن میں امتحان ختم ہو جاتا تھا. کہاں 72 ڈیز تھے، کہاں 16 دن ہوتے تھے. تو وہ اب جب انٹرمیڈیٹ اور میٹرک اور بی اے کو ملائے نا، ان کا 16 دن میں امتحان ختم کر لیتے ہیں. تو ان کے پیپر آ جاتے ہیں 18 دن بعد، 20 دن بعد. آپ ان کو چیک کر کے رزلٹ جلدی دے دیتے. اور یہی اسٹریٹجی ہمیں کام آئی، کیونکہ بلک والے یہی لوگ تھے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی شیڈول کو اسکویز کر سکیں. تو ایک کام ان کی ایجوکیشن تھا، دوسرا ان کو ٹیکنیکل اسکلز دینے تھے. تیسری لیول کا کام جو تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمارا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا یہاں پہ، تو ان کو ہم نے ڈائریکٹوریٹ میں بدلنا تھا.
اور ہم نے جو ہے نا وہ یہاں پہ پولی ٹیکنک لیا تھا، اور وہاں پہ ہمارا مقصد یہی تھا کہ پہلے ہم ادھر کرتے اور وہاں پہ 4 ہاسٹل تھی، 2 گرلس کی اور 2 بوائز کی، تو وہاں ورکشاپ کے لیے بڑے بڑے کمرے تھے. تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اس کو جو ہے نا ہم اپنا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اسکل بیسڈ انسٹیٹیوشن قائم کریں گے، تاکہ یونیورسٹی میں جو نوجوان ہیں نا وہ ڈپلوما بھی کر لیں، کورسز بھی کر لیں، 6 ماہ کا کورس کر لیں، 1 مہینے کا کورس کر لیں، اور اس طرح سے جو ہے نا ٹیکنیکل اسکل لے کے آئے اور ہم انہی کی سرٹیفیکیشن کریں اور وہ باہر جا کے جاب کر لیں. اور اس میں بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. ٹریڈس جو ہے مطلب یہاں پہ تو ٹریڈیشنلی ٹریڈس تو یہی ہے، ویلڈنگ جو ہے نا یہ پلمبنگ، وائرنگ، اس طرح ہم ان کو موبائل بھی لے کے جانا چاہ رہے تھے، اسکرین پہ بھی لے کے جانا چاہ رہے تھے، ہم نے اس میں کوکنگ بھی کرنا چاہ رہے تھے، ہم اس میں بہت سارے اور بھی کرنا چاہ رہے تھے جو ہیں. ریسیپشنسٹ بہت بڑی جاب ہے اس کی، آن لائن سیلس مارکیٹنگ کی ٹیکنیکل اسکلس ہیں، کافی ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو وہ ہم نے کیمپس بھی لے لیا تھا، اس کو رینوویٹ بھی کیا تھا، لیکن وہ جو ہے نا میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ میرے سے جو ہے نا کچھ لوگ تنگ تھے، تو انہوں نے جو ہے نا اس کو نہ صرف نہ کیا بلکہ اس کی بلڈنگ کو بھی دے دیا. ہمارے پاس وہ بڑی فیسلٹی، ہمیں کیا تھا یہاں سے بس سروس 2 بسیں چلا دیتے، صبح کو بسیں آ کے یہاں فارغ کھڑی ہوتی تھی، تو 2 بسیں چلا دیتے، ان کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ لوکلی حل ہو جاتا. مطلب پوائنٹ بس جو ہے نا چلتی رہتی، شٹل سروس ہوتی، کوئی مسئلہ ادھر نہیں تھا. تو یہ جو ہے نا وہ میں نہیں کر سکا. اور اس ٹائم پہ میرے پاس جب بلڈنگ ملی، میں نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا، بلڈنگ ملی تو میرے پاس صرف 6 ماہ رہ گئے تھے، اور 6 ماہ میں صرف بلڈنگ تیار کرائی، کچھ فرنیچر رکھا، کچھ چیزیں شفٹ کی، لیکن ان کا کریکولم اور دوسری چیزیں بن نہیں پائی، ہو نہیں سکی. تو یہ ایک کام جو ہے نا وہ رہ گیا بچوں والا، ٹیکنیکل اسکل کا، ان کی سوشو اکنامک ایجوکیشن کا. اور ایک کام جو تھا وہ میں نے کیا لیکن اچھی طریقے سے نہیں ہوا، وہ تھا میں نے فیکلٹیز کو مطلب ایک بندے کے لیے بھی میں نے پی ایچ ڈی پروگرام اپنی فیکلٹی کے لیے ڈیولپ کرایا، ڈیزائن کرایا اور امپلیمنٹ کر دیا. اس کا اگزامپل آپ کے پاس جو ہے نا وہ کمپیوٹر سائنس میں ڈاکٹر داؤد ہے، معیز ہے، کھٹک اور شہباز اور طاہر ہے، انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی لیکن معیز اور داؤد نے کمپلیٹ کر لی. 1 پرسن ان اے پی ایچ ڈی پروگرام. ڈاکٹر حاجرہ ڈین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 1 پرسن ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں جن کو میں نہیں کرنا، میں نے الاؤ کر دیا. میں نے کہا ہماری فیکلٹی ڈیولپ ہو جائے، اگر انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کرنی، آگے انہوں نے ترقی نہیں کرنی تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ مطلب کہ انسیٹسفائیڈ امپلائیز ہوں گے، انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا. اب سیٹسفائیڈ امپلائیز ہیں تو آگے بڑھے. فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ کا کام تھا، اچھا خاصا ہم نے کیا لیکن کافی سارا وہ بھی رہ گیا. اور فیکلٹی کو خاص طور پہ ٹرین کرنا ہے کہ اسکل ایجوکیشن کر لے. مطلب ہماری کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن بھی تھی، اسکل بیس تھی، صرف ایجوکیشن نہیں تھی کہ بچے پاس کر کے جائیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ 3 کام تو مین ہے جو نہیں کیے. جو چوتھا کام تھا وہ تھا انٹرنیشنل لیول پہ آگے بڑھ کے ہم انٹرنیشنل کیمپسز تیار کریں. اور میں نے 2-3 جگہوں پہ بات بھی کی لیکن وہاں پہ سفارت خانہ امپلیمنٹ نہیں کرنے دے رہا تھا، اور ادروائز ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو وہ نہیں کیا. رولس ریگولیشن میں ہمیں جو ہے نا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے. وہ میں نے کر دیا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا. مطلب کنسلٹنٹ رکھ کے ہم نے ان کی ریسپانسبلٹیز کیا ہوں گی ہر عہدے کے آگے، اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہوں گی، اس کے لیے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا، اس کو ماڈرنائز کر دیا. 74 کے بجائے اس کو ہم جو ہے نا وہ 2014 پہ لے آئے، ٹھیک ہے. اس ٹائم تک اس کو اپڈیٹ کر کے کرنا ہے. اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کہ اس کی جو ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز ہے نا، کل یہ پوری نہیں کر رہا تو ہاؤ ٹو ہائر ہم ایز ویل ایز ہاؤ ٹو فائر ہم. اس کے میکینزم وہ اس میں رجسٹرار ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے. وہ رپورٹ وہ اویلیبل ہوگی، اس کو اپڈیٹ کر کے نا
ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस वक्त तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इतना आगे नहीं बढ़ाएगी। तो ये वाला काम भी मेरे से नहीं हो सका। बाकी यूनिवर्सिटी में जो काम अच्छे हुए हैं वो हमने डिपार्टमेंट को सिर्फ डेवलप नहीं किया, हमने ITSN करके सबको नेटवर्क दे दिया, सबको कनेक्शन दे दिए, सबको कंप्यूटर दे दिए, और सारे माशाल्लाह ओवर अ पीरियड थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हमने दे दी उनको, मतलब कि ऑफिसर्स की अलग की, फैकल्टी की अलग की, कि उनके दरमियान जो है ना यही था हमने स्टाफ के साथ बैठ के क्या सीखना है। तो हमने उनके लिए अलग अलग क्लासेस की, और उन सबको जो है ना वो हमने कंप्यूटर में ट्रेन भी कर दिया। और ज़ाहिर है कि दूसरों को देख के उनके अंदर जो है ना एक जज्बा आता है, यार ये कैसे किया जाता है। हमने कहा ये ऐसे किया जाता है। फिर एक कंट्रीब्यूशन जो मैंने की वो ये की कि वो जैसे ही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर भी दे दिए ना, वो कहते सर वायरस आ गया, डॉक्टर सांगिया आप आके देखो। अरे बाबा मैं कैसे देखूं, मुझे और काम नहीं है डिपार्टमेंट के। तो मैंने सीधी सीधी ITSN बना दी, सारी ITSN के अंदर ICT डायरेक्टोरेट बना दी। अब वो डायरेक्टोरेट का काम है कि आपकी मेंटेनेंस की नीड्स करे, आपका नेटवर्क लगाए, आपके कनेक्शंस को देखे, आपकी कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ को एज ए यूनिवर्सिटी देखे। मैं सिर्फ अपनी डिपार्टमेंट की देख लूँगा। तो डिपार्टमेंट को जो है ना वो हर 2 मिनट बाद कॉल आती थी वायरस आ गया। उस ज़माने में वायरस बड़े होते थे, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, क्या करे। तो थोड़ी बहुत तो हम हेल्प कर लेते थे, लेकिन मैंने कहा कि ये काम जो है ना सबलेट करना अच्छा है, तो हमने उसको सबलेट कर दिया। इंटरनेट हम पहले ही जो है ना कंप्यूटर सेंटर को सबलेट कर चुके थे, सिर्फ जो है ना वो परचेसिंग वाला काम हमारे पास था, हमने उसको भी सबलेट कर दिया, और सर्विसेज को भी सबलेट कर दिया सारी। और उस वहाँ बाकायदा ओवर पीरियड सेक्शंस हमने बना लिए थे, वो बन गए, अंडर प्रोजेक्ट ही बने, और माशाल्लाह वो काम भी हो गया। डॉक्टर साहब, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर इनसाइटफुल डिस्कशन। यकीनी तौर पे आपकी जो गाइडलाइंस हैं जी डॉक्टर साहब, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर इनसाइटफुल डिस्कशन। यकीनी तौर पे हमारे लिए आपकी बातें रहनुमाई का दर्जा रखती हैं, और हमें भरपूर यकीन है इस बात के ऊपर कि आपकी जो गाइडलाइंस हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी के प्रोसेसेस जो हैं इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, और हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया कि एज अ वाइस चांसलर वाली चीज़ें मैं कह सकूं जो हमने की। डिपार्टमेंट की तो डिपार्टमेंट के साथ करते हैं, जो चीज़ें नहीं हो सकी हैं वहाँ पे कहीं पे भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े। मैंने सिर्फ जो वाइस चांसलर को यही रिक्वेस्ट की थी कि मैं एग्जीक्यूटिव पोर्शन में नहीं आऊँगा, लेकिन एडवाइजरी पोर्शन में आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, एकेडमिक पोर्शन में मैं ऑलवेज़ अवेलेबल। आप PhD प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहे हैं, मेरी जो है ना चारों फैकल्टीज़ में एक्सपर्टीज़ है, मतलब कि जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ में भी है, एजुकेशन में E-लर्निंग में है, और ख़ास तौर पर व्हाट ब्रिंग्स लर्निंग ख़ास तौर पर उसमें है, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में है, और आपकी जो लैंग्वेज वाली भी आपने देख ली, ख़ास तौर पे पहला काम किया हुआ है, इनरोलमेंट में है। लेकिन मैं एडवाइजरी कैपेसिटी पे तो काम कर सकता हूँ कहीं पे भी, जब भी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ख़ुसूसी तौर पे ऐसे अलुमनाई स्टूडेंट्स और ऐसे लोग जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ हैसियतों में अल्लामा इकबाल से जुड़े रहे, उनकी बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।